बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 रोज़ के बाद पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू की तरदीद कर दी गई, जिसमें कहा गया कि ब्रसल्स में होने वाले इवेंट में किसी मुआफ़ी का कोई ज़िक्र नहीं था। लेकिन ये तरदीद 5 दिन के बाद क्यों की गई, और इसके साथ साथ क्या सुहेल वड़ाई साहब ने ये इंटरव्यू की जब इन्होंने इंटरव्यू छापा बाकायदा तौर पर एक कॉलम की सूरत में, तो क्या उन्होंने इस बात की बाकायदा इजाज़त ली थी उनसे? क्या उन्होंने आर्मी चीफ़ को इस हवाले से आगाह किया था कि वो इस हवाले से कुछ तहरीर करना चाहते हैं? क्या ये वहाँ पर DGISPR के साथ शेयर किया गया था? क्या ये तरीक़ाकार होता है? किन सहाफ़ती असूलों की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई? इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम सुहेल वड़ाई साहब की। बिल्कुल, सुहेल वड़ाई साहब ने ब्रसल्स में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उस हवाले से उन्होंने एक कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने तफसीली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लिखा कि उनको माफ़ी की जो है वहाँ पर सदके दिल से जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आज जो है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में गैर रस्मी बातचीत की और उसमें उन्होंने इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीद कर दी और कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ़ ने किसी भी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और सुहेल वड़ाई की जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। सैकड़ों लोगों ने वहाँ पर तस्वीरें बनवाई आर्मी चीफ़ के साथ, और उसमें इस इवेंट में PTI का कोई ज़िक्र नहीं हुआ और ना ही मुआफ़ी की कोई बात हुई। उन्होंने बराह रास्त जो था वो इल्ज़ाम जो है वो सुहेल वड़ाई साहब पर लगाया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाई की यह नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे इसे कानून के कुटहरे में आना होगा। वहाँ ये सवाल भी हुआ कि क्या जंग और जियो के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। फ़ौज एक ज़िम्मेदार इदारा है, ये कहना था लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का। नाज़रीन, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस मामले की तरदीद जो है वो वहाँ पर आज जो की गई, ये तकरीबन 5 रोज़ के बाद की गई है। अगर ऐसा ही कोई मामला अगर उनकी कही हुई बातें तमाम की तमाम बिल्कुल गलत थी, तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर पहले दिन ही तरदीद आ जानी चाहिए थी और बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए था। पेमरा में या वहाँ पर जो पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत जो थी वो दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 5 दिन के बाद जो है वहाँ पर उसकी तरदीद की गई। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि जो इसकी जो एक बुनियादी वजह जो ये थी कि जो वहाँ पर जो एक पैगाम जो वहाँ पर आमतौर पर दिया गया उसके मतलूबा नताइज जो थे वो नहीं मिले। लिहाजा इस बात को जो है वहाँ ख़त्म करने के लिए और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये कहा गया कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं और ये सहाफ़ी की तरफ से मन घड़त चीज़ थी। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये 5 दिन तक वहाँ पर अगर ये हुई थी तो इसको 5 दिन तक क्यों इसमें डिले किया गया? अगर बिल्कुल मन घड़त थी तो पहले दिन से ही ये मन घड़त चीज़ थी। लेकिन उसकी तरदीद करने में इतना वक्त जो लगा तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि जो उसके मतलूबा मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके और उसके बाद जो है ये फ़ैसला किया गया कि इसकी बाकायदा तरदीद कर दी जाए। नाज़रीन, इसमें जो है वहाँ पर एक और चीज़ भी हुई, क्योंकि ये आज अबसार साहब के साथ मैं देख रहा था, अबसार आलम साहब, उनके साथ सरदार ज़हूर अहमद जिन्होंने ब्रसल्स में ये इस इवेंट का इनेकाद किया था। वहाँ के बिजनेस फोरम के एक रुकन भी हैं और ख़ासी मारूफ शख्सियत हैं वहाँ पे ब्रसल्स में। तो उन्होंने वहाँ पर इसके हवाले से बात की मीडिया पर और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वहाँ पर बिल्कुल सुहेल वड़ाई साहब की क्वेश्चन आंसर उनके हुए थे। नाज़रीन, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया भर में जहाँ पे भी होता है कि जो अहम शख्सियात होती हैं बिलखसूस जो वहाँ पर मिलिट्री से रिलेटेड है, उनके वहाँ पे जब भी वो कोई इस तरह की मीडियाज़ के साथ कोई बातचीत करते हैं तो सहाफ़ी का एक अखलाकी तौर पर एक उसका असूल होना चाहिए कि जब भी वो कुछ होते हैं तो वो वहाँ पर उनसे एक सवाल लाजमी कर लेते हैं कि सब बातचीत के आखिर में कि जनाब क्या मैं इसमें तमाम चीज़ों में आपको कोट कर सकता हूँ या नहीं।
یہ وہ بنیادی سوال ہے جب ایک صحافی کر لیتا ہے اور اگلی جانب سے اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ جناب بالکل آپ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے کہیں۔ ہم خود میں خود وائس آف امریکہ میں کام کرتا رہا، تو اس میں ہمیں جو ایک تربیت دی گئی تھی، اس میں وہاں پر اس میں ایک چیز میں یہ شامل لازمی تھا کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے ٹیلی فونک انٹرویوز بھی کرتے تھے، اور بہت زیادہ اکثر ہوتا تھا کہ ہم ریکارڈ بھی کرتے تھے ریڈیو کے لیے جب ہم کام کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک اصول لازمی تھا کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ جناب میں جو آپ کے ساتھ اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ بالکل وہ ریکارڈ کرنے کا بھی بتایا جاتا تھا، اور پھر جب گفتگو مکمل ہو جاتی تھی تو وہاں پر ساتھ ہی اس کو آخر میں ایک جملہ لازماً ہم کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے یہ آپ کی جو گفتگو ریکارڈ کی ہے تو میں آپ کو کوٹ کروں گا اور لازمی طور پہ آپ کی یہ چیزیں دوں گا۔ تو آگے سے وہ جو بھی اگر وہ منع کرتے تھے کہ نہیں آپ مجھے کوٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اپنی طرف سے دیں یا کچھ اور کریں، تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہو جاتا۔ لیکن جب ہم کسی کو بتا دیتے تھے کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو لازمی طور پر ہم اس کو کوٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی صحافی کے کسی بھی شخص کے ساتھ بات کریں، کسی بھی اہم شخصیت کے ساتھ بات کریں، تو اس کو یہ آگاہ ضرور کریں کہ جناب میں آپ کو اس اسٹوری کے حوالے سے یا میں اس کے اوپر کچھ لکھوں گا یا کوئی بھی کام کروں گا، ویڈیوز کروں گا یا تحریری طور پر کوئی کالم لکھوں گا یا ریڈیو کے لیے استعمال کروں گا، تو جناب میں اس کے آپ کا جو بھی آپ کے کوٹس ہیں وہ میں استعمال کروں گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر سہیل وڑائی صاحب سے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے شاید آرمی چیف کے ساتھ یہ سوال ان کے سامنے نہیں رکھا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو کوٹ کرنے کا ان سے سوال کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اہم شخصیات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ گپ شپ میں وہاں پر بہت ساری اہم باتیں کر جاتے ہیں، کیونکہ صحافیوں کے عام طور پر سیاستدانوں کے ساتھ یا ملٹری کے افراد یا بیوروکریسی کے ساتھ یا پولیس افسران کے ساتھ بہت سوں کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اور کپ آف ٹی گپ شپ ہو رہی ہے، اور بعض کا بہت بڑی بڑی چیزیں، بہت بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ جو صحافی جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ لازمی طور پر اس میں مار کھا جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی خبر جو ہے وہاں پر وہ کسی دوست نے، کسی پولیس والے نے یا کسی وزیر نے یا کسی رکن اسمبلی نے یا کسی ملٹری سے تعلق رکھنے والے شخص نے، اس نے ہم سے گپ شپ میں جو ہے وہ ہمیں بتا دی کہ جناب یہ ایسے ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ لیکن اس میں جو ہے میری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی کہ کبھی بھی جو ہے وہاں پر اس کو مس یوز نہیں کیا جائے، کیونکہ اگر وہ وہاں پر اگر وہ انفارمیشن وہ میرے ساتھ شیئر تو کر رہے ہیں، میرے ساتھ گپ شپ میں تو بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا میرے میڈیا ہاؤس کے اوپر جہاں پر میں کام کر رہا ہوں وہاں پر یا اس کو میڈیا پر وہ لانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے۔ تو اخلاقی طور پر میرا یہ فرض لازمی ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ جناب کیا میں آپ کو کوٹ کر کے یہ بات دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا۔ اگر وہ اس بات کو انکار کر دے کہ نہیں آپ اس میں نہیں کریں گے کوٹ، آپ اس چیز کو نہیں چلائیں گے، تو میرا بالکل اخلاقی طور پر وہاں پہ سب ختم ہو جاتا ہے کہ میں وہ سب معلومات رکھتے ہوئے بھی میں اس کو آگے نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ جس شخص نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، مجھ سے اس نے ایک اہم معاملہ شیئر کیا، ہاں مستقبل میں کبھی جو ہے وہ وہاں پر وہ میرے کام آ سکتا ہے کہ جب میں وہاں پر اس معاملے کی کوئی تشہیر ہو تو اس کی جو اصل حقائق تھے، جو اصل معاملہ تھا، وہ میں اس کو ایک ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس موقع پر وہ خبر اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک وہ متعلقہ شخص جو ہے وہ وہاں پر اس کی مجھے اجازت نہ دے دے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یہاں پر معاملہ ہوا وہ یہ کہ سہیل وڑائی صاحب نے ان سے بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، گپ شپ لگائی، چیف صاحب نے بھی ہو سکتا ہے لگائی ہو، کافی دیر تک انہوں نے بات کی، اور کچھ باتیں جو تھی وہ وہاں پر جو تقریر تھی اس میں بھی کی گئی تھی، وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ خطاب کر رہے تھے اس میں بھی کافی ساری باتیں جو تھی وہاں پہ کی گئی تھی، لیکن اس کا بھی اگر وہ وہاں پر صرف اس کے حوالے سے منع کیا جائے، اگر کسی تقریب کے حوالے سے کہ جناب آپ اس میں سے کوئی بھی چیز صرف آپ کی اپنی کنزمپشن کے لیے ہے، لیکن جو آپ کو اس میں باقاعدہ پریس ریلیز ہے وہ وہاں پہ جاری کی جائے گی، تو بالکل اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی حساس معلومات کسی جگہ پر شیئر کی جا رہی ہو تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو فوری طور پر جو ہے وہاں پر آگے پھیلانا شروع کر دیں،
جب تک جو انفارمیشن دینے والا آپ کو شخص ہے وہ اس کی تصدیق نہ کرے یا اس کو آنر کرنے کی اجازت نہ دے آپ نہیں کر سکتے. یہ امریکن پینٹاگون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ بریفنگز دی جاتی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ میں بھی دی جاتی ہیں بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوتی ہیں. کئی ایسی میٹنگز میں ہم خود بھی شریک ہوئے, وہاں پہ ہمیں پاکستان سے مطلب ایک دو بار ایسا ہوا کہ انہوں نے پاکستانی جرنلسٹ کو بیک گراؤنڈ بریفنگز وہاں پہ دی. سفارت خانوں میں بھی دی جاتی ہیں, اور ایون یہ کہ یہاں دفتر خارجہ میں بھی دی جاتی ہیں, پاکستانی دفتر خارجہ میں بھی دی جاتی ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو ساری سچویشن کا جو سارے معاملات ہیں اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہو, اور لیکن وہ چلانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ بات خاصی دلچسپ ہے کہ وہ جو بھی انفارمیشن, بہت بڑی بڑی انفارمیشنز آپ کو ملتی ہیں لیکن وہ چلانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ماضی میں کچھ عرصہ پہلے جو تھا یہ ٹرینڈ چلتا رہا کہ جب عمران ریاض صاحب اور عمران ریاض خان جو ہیں اور ان جیسے جو دیگر صحافی تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف, بلکہ وہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, تو انہوں نے بعد میں یہ دعوے کیے کہ جناب ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی, ہمیں ثبوت دکھائے جاتے تھے, ہمیں یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو جناب آپ اگر تھا تو پھر آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے ذرائع لکھنے کے بجائے انہی کو کوٹ کر کے آپ دیتے, تو تب آپ کی عزت بھی رہتی, آپ کی رسپیکٹ بھی رہتی, اور آپ کہتے کہ جی ان اداروں نے اور ان افراد نے ہمیں یہ ثبوت دکھائے ہیں, جس کے بعد آپ کی بات کی کوئی تردید نہ ہوتی. لیکن آپ کو بعد میں جھوٹا کہا گیا, آپ کو اس سب کو فیس کرنا پڑا, آپ کو گرفتاریاں فیس کرنی پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی جو صحافتی بنیادی جو ایک اصول ہے, جو طریقہ تھا, اس کو آپ نے نظر انداز کیا. آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر اپنے ذرائع کر کے ان کو کوٹ کیے بغیر آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ خبریں چلانا شروع کر دی, اور بعد میں آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں تو وہ دکھائی گئی تھی فائلیں. آپ کون ہوتے ہیں, آپ کو کس وجہ سے فائلیں دکھائی جائیں بھائی؟ اگر کوئی وہاں پر ان کے پاس ثبوت تھے, حقائق تھے, سارے کچھ تھے, تو عدالتیں کھلی ہیں, نیب کھلے ہیں, جا کے وہاں پہ جا کے جمع کرائیں. آپ صحافی ہیں, آپ کا کیا کام ہے کہ آپ وہاں جا کے وہ سارے ثبوت دیکھیں اور یہ وہ. ہاں, آپ کو اگر آپ نے دیکھے تو آپ اپنی کنزپشن کے لیے اپنے پاس رکھیں. اگر آپ اس کی خبر بنا کے چلا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لازمی طور پر ان کو کوٹ کریں. آپ ہوا میں تیر نہ چلائیں. لیکن یہ ماضی میں ہوتا رہا, اور اب یہ جو وہاں پہ میرا خیال ہے جو وہاں پر صرف جو تھا سہیل وڑائی صاحب کا, وہ بھی یہ شاید یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے جو حقائق تھے ان کو جو ہے انہوں نے نظر انداز کیا. انہوں نے وہاں پر اس صحافتی جو اصول تھا اس کو نظر انداز کیا. ایک اور چیز جو وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ سہیل وڑائی صاحب کہ وہاں پر جو اس کے مطلوبہ نتائج تھے وہ وہاں پر اس کے حاصل نہیں ہو سکے. مطلوبہ نتائج کیا تھے کہ جی ایک میسیج جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھیجا جائے, ایک صحافی کے ذریعے بھیجا جائے, اور اس کے بعد وہاں پہ دیکھا جائے کہ اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر دیکھا جائے گا جو بھی اس کا کیا جائے. تو اگر یہ بھی معاملہ ہوا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سہیل وڑائی صاحب اس میں بھی جو ہے وہاں پر استعمال ہو گئے ہیں, کہ انہوں نے وہاں پر ایک فیلر اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہاں پر مارکیٹ میں پھینکا گیا تھا کہ اس کے اوپر معافی کی ایک بات کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے مارکیٹ میں, تو وہی ان کو ریئیکشن جو تھا وہ وہاں پر اتنا اچھا ریئیکشن نہیں ملا, جس کے بعد انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کو ہی جو ہے وہ وہاں پر مشکل میں ڈال دیا کہ ان کی بات کی جو ہے وہ ان کی مکمل ان کی خبر کی, ان کی جو اطلاع تھی, جو اس کی جو ان کا کانٹیکس تھا, جو بھی انہوں نے انٹرویو کیا تھا, اس کی مکمل طور پر تردید کر دی گئی ہے. اب جو ہے وہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میرا اس میں اپنے صحافی دوستوں کو ایک مشورہ ہے, وہ بالکل ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ہو تو کوشش کریں کہ جو شخص جو بات کہہ رہا ہے اس کا کوٹ اس کے نام کے ساتھ اس کی اجازت سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس میں جب آپ کسی شخص کا جو نام کے ساتھ, ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے وہاں پر کوئی ایک خبر دی, وہاں پہ اطلاع ہمیں آئی کہ جی وہاں پر یہ ایسا ہوا. میں اس وقت آئی جی اسلام آباد جو تھے, میں ان کو فون کر رہا ہوں, بار بار فون کر رہا ہوں, خبر تاخیر کا شکار ہو رہی ہے, لیکن میں ان کو فون کر رہا ہوں. بالآخر جب میں نے ان کو فون کیا اور ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر دی اور کہا کہ جی ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے خبر دے دی, خبر میں نے دے دی, خبر چل گئی, اور میں نے ان کے نام کے ساتھ دی. جب وہ ان کے نام کے ساتھ چلی تو کچھ دیر میں ان پر نامعلوم اطراف سے ان کے اوپر پریشر شاید کچھ آیا ہوگا کہ یہ آپ نے کیوں دی ہے, یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو آئی جی صاحب نے
انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے چلا دی. میں نے کہا جناب آپ نے خود مجھے کہا تھا، میں نے آپ سے اجازت لی تھی. ہاں ہاں یار میں نے اجازت دی تھی لیکن وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے تو آپ اس کو روکیں. میں نے کہا گڈ، اب یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں اس کو روکوں گا، لیکن اب ایک بار پھر میں آپ کے کہنے پہ روکوں گا. میں نے آپ کا نام دوں گا کہ جناب یہ آپ کے کہنے پر یہ خبر روکی جا رہی ہے. وہ اس چیز کے اوپر خاصے برہم ہوئے. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو. میں نے کہا جناب آپ نے پہلی جو خبر دی تھی مجھے وہ اپنے نام کے ساتھ دی تھی، اب اگر یہ خبر رک رہی ہے تو یہ بھی آپ کے نام کے ساتھ ہی رکے گی. اور پھر وہ خبر ان کے نام کے ساتھ ہی رکی، اطلاع کے ساتھ کہ یہ جو خبر دی گئی تھی اس میں آئی جی صاحب نے پہلے یہ موقف دیا تھا اور اب یہ موقف دے رہے ہیں. اس سے میں مکمل طور پر محفوظ رہا. میرے دفتر والوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور بالکل میری تعریف کی کہ آپ نے ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو روکا، آپ نے اس کا نام کے ساتھ دی، اور بعد میں جب اگر اس نے اس خبر کو رکوانا یا اس کی تردید کرنا چاہ رہا تھا تب بھی آپ نے اس کے نام کے ساتھ دی. اس طرح بطور صحافی میری ذمہ داری ختم ہوگی، اب اس شخص کی ذمہ داری ہے. تو یہ جتنے بھی میرے صحافی دوست ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی جب بھی ایسا ہوا کرے تو وہ سب کچھ دیکھا کریں. لیکن بہرحال پاکستان کی تاریخ ماضی کے میں بھی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک اور واقعہ سے ایک اور صحافی جو ہے وہاں پہ خاصے کریڈیبل جرنلسٹ تھے، سہیل وڑائی صاحب، جن کے پاس خبر بہت زیادہ آتی ہوتی تھی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ شاید ان کو تھوڑا سا کچھ عرصہ جو ہے وہ خاصا چھپ کے رہنا پڑے گا. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا اپنے اس معاملے کے حق میں کہ جی ان کی خبر سچی ہے جھوٹی ہے. انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے کو مٹی پاؤ والا کام کرے گا، رفع دفع کر دیا جائے گا، نہ ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا. ایک بار انہوں نے تردید کر دی، اب اس معاملے کو ختم سمجھا جائے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، اور اگر ہوا تھا تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.